हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मेरा नाम है फराज अली खान। अमेरिका में इलेक्शंस 2020 ख़त्म हुए, इख्तिताम पजीर हुए, लेकिन उनका इम्पैक्ट अब पूरी दुनिया पे आएगा। हम जब बात करते हैं अमेरिकन इलेक्शंस की, तो अमेरिकन इलेक्शंस अमेरिका में होते हैं, लेकिन उनकी इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स पे जो नज़रें होती हैं वो पूरी दुनिया ने जमाई होती हैं। और उसकी रीज़न बहुत ऑब्वियस, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट होकर अब आएंगे वो अपनी पॉलिसीज़, अपनी पूरी टीम लेकर आएंगे और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे हमें कुछ ही अरसे में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जब हम बात करें अमेरिकन न्यू पॉलिसीज़ की, तो हमारा रीजन, ख़ित्ता, ख़ास करके अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, शायद इन ममालिक पे कुछ ज़्यादा ही असर होता है कंपैरेटिवली जो हम बाकी सारे मुल्कों पे देखते हैं। रिसेंटली अमेरिकन इलेक्शंस में सदर जो बाइडन ने बड़ी अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल की, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ट्रंप उनको बहुत टफ़ टाइम देंगे इलेक्शंस में, वो उतना नज़र नहीं आया एंड पे। और उनके साथ कैमला हारिस जो है उनकी वाइस प्रेसिडेंट, वो भी इलेक्ट होकर आई, और हम देख रहे हैं पहली दफ़ा एक ख़ातून वाइस प्रेसिडेंट ने अमेरिकन हिस्ट्री चेंज की। एंड डेफिनेटली जो उनकी बैकग्राउंड है वो एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। फिर इसके अलावा शी हैज़ बिकम अ फेस ऑफ ऑल द वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हम बात करें इन सब चीज़ों के ऊपर आज बहुत डिटेल में बात करेंगे, और हम देखेंगे पाकिस्तान पे ख़ास कर क्या अफेक्ट आएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का और नई एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसको डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं आज कर्नल असद महमूद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, IR एक्सपर्ट भी हैं, और ही हैज़ गुड ग्रिप ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन क्या लेकर आएगी, हमारे लिए क्या पैकेज है, वो कर्नल असद साहब को अंदर की खबरें होती हैं। तो कर्नल असद साहब से पूछेंगे। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर आमना महमूद, डीन फैकल्टी हैं ऑफ सोशल साइंसेज, IIUI इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ है। और इसके साथ साथ शी इज़ IR एक्सपर्ट एंड अगेन इंसाइट इनके पास भी है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। और अभी हम बात कर रहे थे और हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही थी सदर जो बाइडन के बारे में। हम इनसे प्रोग्राम पे भी पूछेंगे और अपने व्यूअर्स से भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम, आपने टाइम निकाला और आप मेरे पास हैं। मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक सा सवाल, जब हम बात करते हैं अमेरिकन इलेक्शंस की, तो अमेरिकन इलेक्शंस का ग्लोबली इतना बड़ा इम्पैक्ट, और अगर हम ख़ास कर बात करें अपने ख़त्ते की, ये अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ऑलरेडी देयर इज़ अ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन, इस पे कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट आता है। डू यू थिंक दैट्स फेयर इनफ? असल में ये कि शुरू से ही ये वाला खिता पहले तो ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में पैराफ्रीट पे था, लेकिन उसके बाद जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि रशिया के साथ इनकी राइवलरी थी, तो पाकिस्तान कोल्ड वॉर डिज़ाइन में फ्रंट लाइन स्टेट की हैसियत से देखा गया। और उस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी का फोकस भी ये था कि हमें दुनिया से सपोर्ट चाहिए थी अगेंस्ट इंडियन एग्रेशंस एंड इंडियन डिज़ाइंस, क्योंकि इंडिया उस वक्त पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और 48 में फ़ौरन ही वॉर हो गई हमारे साथ उनकी, और जिसमें कश्मीर डिस्प्यूट हमारा हमेशा के लिए बन गया। अभी भी 72 ईयर्स हो गए, स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपना रेस्क्यू इसमें देखा कि अमेरिका हमें ऑफ़र कर रहा है कि हम कम्युनिज़म के अगेंस्ट उसके अलाए बन जाएं, और पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो ज्वाइन कर लिए जो मुआहदे थे, और वो आलमी अमन के लिए बज़ाहिर थे, लेकिन इनफैक्ट वो फ़र्स्ट वर्ल्ड को सेकंड वर्ल्ड से सेव करने के लिए थे। फ़र्स्ट वर्ल्ड है वेस्टर्न वर्ल्ड जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, और सेकंड वर्ल्ड थी उस वक्त कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो पाकिस्तान दरमियान में आ गया। और आप देखें कि पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो ये कि आप मेजर ट्रेड रूट्स पे हैं, आप गल्फ़ के साथ भी बिल्कुल मेजर अलाए हैं, आप इंडियन ओशन के माउथ पीस स्टेप पे बैठे हुए हैं, और आपके साथ हमसाई कौन है, जस्ट आपने अभी जिक्र किया कि ईरान है जिसकी अमेरिका के साथ डायरेक्ट राइवलरी है। और दैट इज़ आई थिंक द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन रिफ्यूजिंग टू सबमिट अगेंस्ट अमेरिकन प्रेशर। आप अफ़गानिस्तान को देखें, इस वक्त वो एक दुनिया का यूनिवर्सली एक बर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे अमेरिका जैसे कंट्री को इस वक्त वहाँ इज़्ज़त बचा के निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर आपके एक बॉर्डर पे चाइना है,
جو کہ پوری دنیا کی پولیٹکس پہ اس وقت اتنا انفلوئنس رکھتا ہے اور امریکہ اس کے سامنے بالکل اپنی اکانومی کو بھی سروائیو نہیں کر پا رہا ہے. تو اس لیے اور ساتھ انڈیا ہے جو اپنے ہیجمونک ڈیزائنز کو لے کے بیٹھا ہے اور اس وقت اس کو امریکہ کی سپورٹ ہے اور وہ اس سپورٹ کو رکھنا چاہتا ہے. اور وہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی میں جب جب انڈیا کو وہ سپورٹ دیتے ہیں تو وہ پاکستان کی کاسٹ پہ ہوتی ہے اور پاکستانی بیٹریڈ فیل کرتے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ اتنا زیادہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو امریکن الیکشن ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ امریکن کانگریس از دا اونلی لیجسلیچر آف دا ورلڈ جو ساری دنیا کے لیے ٹھیکہ لے کے بیٹھی ہے کہ یہ لیجسلیشن سب کے لیے کرتے ہیں, خدائی فوجدار ہیں. پاکستان کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پریسلر امینڈمنٹ دیٹ واز اسپیسیفکلی فار پاکستان, جبکہ ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تو ایز ورلڈ پاور, ایز ہیجمونک پاور, امریکہ نے اپنا رول خود بخود اتنا بڑھا لیا ہے کہ کوئی کنٹری ان کے انفلوئنس سے باہر رہ نہیں سکتا. اور جو رہتا ہے یہ انفلوئنس کر اپنی سوورینٹی اسرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں, فوج لے کے پہنچ جاتے ہیں, اٹیک کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ کہ جیسے افغانستان کی سوورینٹی وائلیٹ کی گئی, عراق کی گئی, سریا میں انٹرونشن ان کی ہوئی, اسٹل ایران کو بہت زیادہ خطرہ ہے. تو ایسے اس کی وجہ سے امریکن الیکشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے خطے کے لیے. لیکن ورلڈ پولیٹکس کا بھی سارا ان کا اب مڈل ایسٹ میں ان کی پالیسی ہمارے سامنے ہی ہے کہ جو ٹرمپ کر رہا تھا کہ اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا تھا. آل دا نیشنز آف مڈل ایسٹ ور کمپیلڈ ٹو ہیو ایگریمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس آف اسرائیل کہ وہ اس کو تسلیم کر لیں, یروشلم کو کیپٹل بھی تسلیم کر لیں. تو آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ پہ بہت امپیکٹ تھا. اور جو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے اس کا پاکستان پہ بہت امپیکٹ ہے کیونکہ ہمارے تو ان کے ساتھ برادرلی ریلیشنز ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلم امت سے علیحدہ کر کے سوچتے ہی نہیں ہیں. سیم از دا کیس وتھ فار ایسٹ. جب فار ایسٹ میں وہ انڈیا کو زیادہ سپورٹ کرے گا تو انڈین اوشن میں انڈین ڈومیننس بڑھے گی, تو فار ایسٹ کے سارے مسلم کنٹریز کو, ملیشیا کو, انڈونیشیا کو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا ان سے. اور پھر جو مڈل ایسٹ کی جو انڈین اوشن کی پالیٹکس ہے وہ چائنا کے جو BRI پروجیکٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان چائنا کا فرسٹ لائے ہے اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہے. اور دے ہیو بین جو جس بھی صورتحال میں چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا رہنا ہے. اٹس ناٹ اونلی آر ریجن, یہ تو ایک گلوبل امپیکٹ ہے. آئی ایگری ود دیٹ. یس, موونگ آن ود اٹ, اس پہ آ کے ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں کون سی جگہ پہ اب کیا ہم دیکھیں گے. سر آپ سے میں پوچھوں, صدر جو بائیڈن الیکٹ ہو گئے, کاملا ہیرس آ گئے وہاں پہ, واز اٹ اے سرپرائز فار یو یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں, میں تو آپ کو اس اینگل سے اس کو دیکھوں گا کہ یہ جو الیکشنز اس دفعہ کے 2020 کے, اس سے پہلے کبھی اس طرح کے الیکشن ہوئے نہیں تھے امریکن ہسٹری کے اندر. میں آپ سے یہ بتاؤں وائی, بیکاز ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا 2016 کے اندر, اور وہ پھر آپ بڑا ایک کلیئر ڈویژن کو آپ نے امریکہ کے اندر آتے ہوئے دیکھا کہ ایک تو وہ تھے اوکے جی مختلف طرح کی اوکے کلرز کو آپ لے لیں, اور اس کے ساتھ جو وائٹ سپر ماسس تھے دے ور دی ون اینڈ دے ہیڈ دس کلیم. اور اس کے پیچھے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے دیکھا کہ وی آر دی ون کہ جو ہم نے امریکہ کو رول کرنا ہے. یہ کون سے یہاں پہ بلیک آ گئے, ایشینز آ گئے, اسپینش ایک لحاظ سے آ گئے, اور ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ فیل کرنا شروع کیا کہ نہیں جیسے وہ ایک سٹیج آئے گی کہ وہ تو گھر پہ بیٹھے رہیں گے اور امریکہ پورا از ایکچولی گوئنگ ٹو بی ٹیکن اوور بائی دی ایدر ایشینز, افریقن اور اسپینش کی آپ یہ بات کرتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں پھر اگلے 4 سال کے اندر جو جس طرح کی پالیسیز آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ تو ایسا ہوتا نہیں تھا نا کہ ایک میٹنگ ہوئی یا جس طرح انہوں نے کانگریس کا تذکرہ کیا کہ کوئی بلز پاس ہو رہے ہیں, وہ تو رات کو سوتے ہوئے کچھ خیال آیا اور 2:30-3 بجے جو ہے انہوں نے ٹویٹ کر دی, اور صبح وہ ٹویٹ جو تھا اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی دی ٹرینڈ کہ جی ہاں اب اس طرح کا سارا سلسلہ یہ ایک لحاظ سے ہونا ہے. اور وہ اگر آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر تو چلو ٹویٹر ہینڈل بے تحاشا بہت کم ہے نا ایز کمپیئر ٹو دی ورلڈ, لیکن ایک ٹویٹر کا جو انہوں نے ٹرینڈ ایک لحاظ سے انٹروڈیوس کیا کہ حکومتیں اب ٹویٹر کے اوپر چلنے لگی, میسیجز یا پھر آپ ڈیسیجنز کی آپ بات کرتے ہیں, پالیسیز کی بات کرتے ہیں, وہ ایسا لگا کہ نہیں جی جو باقی پالیسی ساز ادارے ہیں جو تھنک ٹینک ہے وہ سائڈ پر ہو گئے اور ایک سنگل پرسن جو ہے وہ آگے ہو گیا اور ٹویٹر ہینڈلر کے طور پہ آگے اس کو چلانے لگا. جو دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کیونکہ ان 4 سالوں کے اندر جی اسٹائل آف گورننس, دی پرسنالٹی اوورال جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو لیا, تو بجائے اس کے کہ امریکہ کے وہ جو ڈومیننس اس سے پہلے 2016 تک آپ پوری دنیا کے اندر دیکھتے تھے, آپ نے اس کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ نے وائٹ ہاؤس کو بے توقیر ہوتے ہوئے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر, اور ایسا ہوتا تھا کہ بھی somebody is there with ڈونلڈ ٹرمپ, اس کی کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور 2 ہفتے بعد پتہ چلا جی کہ نہیں اس کو تو انہوں نے فارغ کر دیا, اور ہائر اینڈ فائر واز جسٹ نو ایشو فار دیٹ جینٹل مین. مطلب ایسا جب حکومتیں چلاتے ہیں
اور اس طرح کے سینسٹیو ماحول کے اندر اتنی بڑی آپ سپر پاور اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس طرح چیزیں نہیں چلا کرتی. اچھا اسی کے ساتھ آگے چلیں, جو آپ نے ایک تو ڈویژن آپ نے دیکھی, یہ تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان 4 سالوں کے اندر اگر آپ نے کچھ کریڈٹ دینا ڈونلڈ ٹرمپ کو تو یہ تو ضرور دیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اس نے جنگ شروع نہیں کی, دھمکیاں دی بے تحاشا, ایران کو دے دی, اس کے بعد آپ نارتھ کوریا کی آپ بات کر لیں, مڈل ایسٹ کے اندر بھی وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا, بٹ پریکٹیکلی اس نے کیا وہ تمام ادارے, کیونکہ پینٹاگن کو تو سب سے زیادہ پرابلم ہے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز جو باعث بنے, وہ جو ڈیپ سٹیٹ امریکہ کی ہے نا, اینڈ مجھے اوپن الفاظ میں کہنا چاہیے اس الیکشن کے اندر ڈیپ سٹیٹ اور MI6 نے اتنا میجر رول پلے کیا بیہائنڈ دی بائیڈن کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یاد ہو بڑی سوشل میڈیا پہ کامن ہوا تھا جی کہ جب ہیلری کلنٹن سے کسی نے پوچھا جی کہ واٹ از دی ڈیپ سٹیٹ, اس نے پاکستان کی ایگزامپل دے کے پوچھا. پاکستان کے اندر تو فرینکلی سپیکنگ ڈیپ سٹیٹ نہ ہونے کے برابر ہے. یو کمپیئر یور ڈیپ سٹیٹ بیسیکلی ود امریکہ, اس کا جو ڈیپ سٹیٹ کا جو تصور پوری دنیا کے اندر آیا وہ تو آیا ہی ایکچولی امریکہ سے چل کے آیا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں امریکہ کے اندر بڑی کلیئر ڈویژن آپ کو نظر آتی ہے. وہاں کی جو لوکل پولیس ہے, میں یہاں پولیس کی بات کروں گا, وہاں کی جو لوکل رینجرز ہے امریکہ کی آپ لے لیجئے, دے آر دی ون یو فائنڈ دیم ٹو بی اسٹینڈنگ بیسیکلی ود ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں آپ پینٹاگن کو لے لیں, آپ CIA کو لے لیجئے, آپ FBI کو لے لیں, یس دے آر ناٹ ود دیم. اچھا اسی کے ساتھ آپ جب یہ آپ نے ڈویژن دیکھی, آپ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ایک عام امریکن کو. آپ کو میں ایک منٹ یہاں پہ رکوں گا, ہمیں جوائن کر رہی ہیں میم عابدہ حسین یہاں پہ. میم ویلکم ٹو دی شو, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے. میم تھینک یو فار جوائننگ اس اگین. اور ٹاپک تھوڑا انٹرسٹنگ ہے آج زارا, کہ الیکشنز ہو گئے امریکہ میں اور ریزلٹس آؤٹ ہو گئے, اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن اوور دیئر رائٹ ناؤ. آپ اس پوری سچویشن کو جو ایک امریکہ میں بنی ہوئی اور ہم نے کبھی بھی پہلے اس طرح نہیں دیکھا, تو اس سچویشن کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جی, دس واز اے کلوز الیکشن بٹ جو بائیڈن ڈیفیٹڈ ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ از پروونگ ٹو بی اے بیڈ لوزر, اور وہ ریزلٹس ایکسیپٹ کرنے کے بجائے لیت و لال کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے امریکن پبلک جو ہے وہ ان کی حمایت نہیں کرے گی, اور وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جائیں گے, اور جو بائیڈن اپنی صدارت جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے. کریکٹ. میم یہ بتائیے کہ اس کے پاکستان پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ جو بائیڈن کی اب آ گئی ہے صدارت, اور پھر وہاں پہ ہم نے کاملا ہیرس کو بھی دیکھا ہے, انہوں نے بھی جوائن کیا ایز اے VP. ڈو یو تھنک دیر وڈ بی این امپیکٹ آن پاکستان؟ Joe Biden knows Pakistan and I think he'd be sympathetic. جہاں تک کاملا ہیرس کا تعلق ہے, اس نے کشمیر کے بارے میں بڑا ایک سخت بیان دیا تھا, نریندرا مودی کی حکومت کو پہ تنقید کی اور کہا کہ کشمیریوں سے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. تو توقع ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی لیں گی. کوئی پالیسی شفٹ ہوگی میم؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں بھی بہت زیادہ فریجائل سچویشن ہے اس وقت, اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہم نے دیکھا PM عمران خان صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے وہاں پہ ریسنٹلی, اینڈ آئی تھنک وی ٹرائنگ ٹو موو ٹورڈز سولوشن ٹو اٹ, اینڈ ود ٹرمپ ان دا آفس یہ پاسبل ہمیں نظر آ رہا تھا. جو بائیڈن کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی شفٹ ہو جائے گا وہاں پہ, یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ پالیسی شفٹ نہیں ہوگی. وہ اپنے فوجوں کا انخلا کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان بھی مددگار ثابت ہو اور افغانستان میں امن قائم رہے. کریکٹ. مطلب بہت بڑا کوئی چینج ہم نہیں دیکھنے لگے. افغانستان ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو بی ایٹ پیس ناؤ. میم ایک اور چیز ہمیں بتاتی جائے گا, ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ جو تھے, صدر ٹرمپ بہت زیادہ ہارش تھے, اور he was putting his foot down when it came to ایران. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو اب گڈ نیوز ہے بائیڈن کے ساتھ میں, کیونکہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں تھے اور وہاں پہ بھی انہوں نے رہ کے ایران کے ساتھ کوئی سافٹ کارنر اور نیگوسیشن کی بات کی, تو اب ایران میں بھی کوئی ہلچل ہوگی ان کے ریلیشن شپس میں؟ میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن کوشش کریں گے ایران کے ساتھ تعلقات امپروو کرنے کی, اور ان کی خواہش ہوگی کہ ایران کو دنیا کے فولڈ میں واپس لے آیا جائے.
करेक्ट, एंड दैट मीन्स पाकिस्तान का भी इसमें कोई रोल होगा ईरान के साथ, जैसे हमने अफगानिस्तान में प्ले किया? नहीं, मेरा ख्याल है हमारा कोई रोल नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। एंड मैम लास्टली मुझे सिर्फ ये बताएगा कि चाइना के साथ एक कोल्ड वॉर चल रही है। हमने देखा कि सदर ट्रंप ने एक बहुत ही न्यू लेवल्स अचीव किए व्हेन इट केम टू कोल्ड वॉर विद चाइना। हमने पहले कभी भी इतनी ज़्यादा हॉस्टैलिटी नहीं देखी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आपको लगता है कि वो चाइना के साथ हॉस्टैलिटी उसी तरह चलेगी या उसमें भी शिफ्ट नहीं, आएगा? मेरा ख्याल है कि जो बाइडन विल रीच आउट टू चाइना और उनकी कोशिश होगी कि चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हो जाए। So overall you think it's a good news for Pakistan, Joe Biden in the presidency? I think so. ठीक हो गया मैम। आखिरी चीज़ हमें सिर्फ ये बताते जाइएगा मैम, वहाँ पे अमेरिका में हमने देखा वीपी कैमला हैरिस सेलेक्ट हो गई हैं और दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। हम देख रहे हैं एक चेंज वहाँ पे भी आ रहा है। हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, विमेंस एम्पावरमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, और कमला हैरिस के आने से वो मज़ीद बढ़ेगी। करेक्ट, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें, और आपको हम तंग करते रहेंगे बार बार इसी तरह आईआर पे, क्योंकि आपका जो तज्जिया होता है आईआर पे दैट इज़ वेरी सॉलिड एंड टू द पॉइंट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर, बाइडन की हम बात कर रहे थे कि बाइडन साहब वहाँ पे हो चुके हैं इलेक्ट। जैसे हमने बात की, मैम ने भी यहाँ पे जिक्र किया कि अफगानिस्तान एक बहुत टर्निंग पॉइंट पे इस वक्त तो बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है वहाँ पे। अब वो डू और डाई की सिचुएशन में आ चुका है। एवरीथिंग हैज़ बीन डन एंड निगोशिएशंस हो चुकी हैं। हम देख रहे थे ट्रंप जो थे सदर, उनका एक अपना ज़ाती भी इंटरेस्ट था व्हेन इट केम टू अफगानिस्तान इसका सोल्यूशन। डू यू थिंक कि अब जो बाइडन साहब जो है वो उसी पूरी सिचुएशन को आगे लेके जाएंगे या चीज़ें थोड़ी ज़रा डिलेड हो जाएंगी दोबारा? दो चीज़ें मैं आपसे बताऊं। पहली बात तो ये है कि जो इंटरेस्ट अमेरिका का इससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर था, या फिर बिकॉज ऑफ अफ़गानिस्तान आपके साथ वो जैसे वो चल रहे थे, नो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फर्दर मोर। हकीकत में मैं आपसे बताऊँ, देखें ना, उनके जब 20 जनवरी को इक़्तिदार मुंतकिल होना है बाइडन को, तो अफ़गानिस्तान के अंदर उनके टोटल 2500 ट्रुप्स रह जाएंगे। 2500 यहाँ पर हैं और 2500 ही दे एक्सपेक्ट कि जी इराक़ के अंदर ये छोड़ देंगे। दूसरी बात ये होगी कि अब आपने ओवरऑल इसको सिनेरियो को देखें। अब अगेन यू विल गो बैक, जब ये कोल्ड वार इरा होता था, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका के आप देखते थे, बिल्कुल उसी चीज़ को आप उभरते हुए देखेंगे। एंड देर आर गोइंग टू बी टू प्रोमिनेंट ब्लॉक्स, दिस इज़ व्हाट आई कैन फोरसी एक्चुअली इन द कमिंग डेज़, जिसके अंदर रशिया चाइना। अब रशिया चाइना के साथ कौन कौन जाता है, देखिए ना, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया से पीछे हट जाएगा अमेरिका। देखिए, अमेरिका के अंदर भी अगर उनके थिंक टैंक चल रहे हैं, कोई पॉलिसी साज इदारे चल रहे हैं, इट इज़ नॉट ओनली वन मैन शो कि आप ये कहेंगे कि नहीं अच्छा इन्होंने जो कुछ प्रेसिडेंट ने कहना वो चीज़ें उसी तरीके से चलनी हैं उनके। वो ये तो कह सकते हैं कि जो मुआहदे ओवरऑल इससे पहले की हुकूमतें करके गई थी, मेरा ख्याल है ये तोड़ के गए, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप। कुछ का जैसे पेरिस अकार्ड था, उसके अंदर तो वही सच है कि वेरी फर्स्ट डे ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट इट कि जी हम दोबारा उसके अंदर जाने जा रहे हैं। बट जनरली मैं आपसे ये कहूँगा कि क्योंकि अमेरिका ने अपने गिरती हुई साख को जो पिछले 4 साल के अंदर उसको डैमेज हुआ, ये देखें ना, एक टाइम होता था कोई स्टेटमेंट आती थी जब वाइट हाउस से, तो उसका इम्पैक्ट जिस मुल्क का नाम लिया जाता था उसके बिल्कुल आप कहते हैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर उसको महसूस किया जाता था। अब इसके बाद क्योंकि उसको ट्विटर ने टेक ओवर कर लिया था, अगर वो कोई स्टेटमेंट आती थी तो उसकी वैल्यू कोई नहीं थी। फिर जिस तरह के डिसीजन एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिहाज से किए दुनिया के बारे में, मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहदे, यानी आप कभी सोच सकते हैं कि 5 यूरोपीय ममालिक तो इकट्ठे हैं ईरान के साथ, अमेरिका उसके बीच में से निकल गया, एंड सी देन व्हाट हैपन आफ्टरवर्ड। सो मकसद अब सिर्फ ये कहने का है, क्योंकि एक डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था जी कि आई विश कि इनको अरब वर्ल्ड के अंदर नहीं जाना चाहिए था, इराक वार के अंदर अमेरिका यूके को नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज वो इक्विलिब्रियम जो ओवरऑल बना था मिडल ईस्ट के अंदर वो सारे के सारा तबाह बर्बाद हो गया। बट कहना कुछ करना कुछ, इसके बावजूद नो व्हाट ही डिड कि उस डिसइंटीग्रेशन को तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने और तेज़ किया। इसराइल को जिस तरीके से अरब मुल्कों का बाजू मरोड़ के इसराइल को वहाँ पे एक लिहाज से स्ट्रेंथ दी है, आप यूएई की बात कर लें, आप सऊदीया की एक लिहाज से बात करें, तो मकसद कहने का ये है कि अब वहाँ पर एक तो वो बड़ा एक बैलेंस कैसे करना है इन सारी चीज़ों को। जो बाइडन एक वो आता है मिडल ईस्ट के अंदर, ईरान के साथ तो डेफिनेटली, क्योंकि अब उन्होंने अपने आप को यूरोप के अंदर भी, क्योंकि यूरोप ने अब ट्रस्ट करना छोड़ दिया था अमेरिका के ऊपर। और आप ये देखना वो जो
یورپین یونین جو جس طرح کے بیانات نکلتے تھے امریکہ کے بارے میں، دے ور ناٹ ویری انکریجنگ اینڈ ناٹ ویری انکریجنگ ایون فار دی ڈونلڈ ٹرمپ. سو مقصد کہنے کا ہے کہ اب وہ ان کو ایک لحاظ سے سب سے پہلے لوپ میں لیں گے. یو کے تو ان کا ہے ہی ایک لحاظ سے بغل بچہ آپ کہہ لیجیے نا، اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یو کے نے ساتھ چلنا ہے امریکہ کے، لیکن جو باقی یورپین ملک ہیں ان کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو نیچرلی ایک تو وہ امریکہ ایران کے ساتھ وہ اتنی ہائٹنڈ اس طریقے سے جیسے نہیں جائیں گے، اور یہ ڈاکٹر آمنہ بھی آپ سے بات کی تھی. بٹ ادر دین دیٹ میں آپ سے یہ کہوں کہ اب دنیا کو بالکل دو ڈسٹنکٹ بلاک کے اندر میں ضرور آتے ہوئے اب میں دیکھوں گا. یہ آپ دیکھ لیجیے. آپ نے بات کی دو ڈفرینٹ بلاکس، اینڈ آئی تھنک میجورٹی آف دا عراق ایکسپرٹس جو ہیں دے آر فورسنگ اٹ کہ اب یہ سچویشن اب آگے جانے لگی ہے. آپ نے تو بہت کھل کے اس کو بول بھی دیا، لیکن کچھ لوگ تھوڑا ذرا دھکے چھپے الفاظ میں ڈرائنگ روم سے بھی بات چل رہی ہے. میم کمنگ ٹوورڈز یو، ڈو یو ایگری ود دا افغانستان والا پرزم؟ پاکستان کو جب بھی دیکھا گیا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن میں، ہم پینٹاگون کی بات کریں، وہ پاکستان کو دیکھتے ہی افغانستان کے پرزم کے ساتھ ہے. یہ الگ فیکٹ ہے کہ صدر بائیڈن نے جب حامد کرزئی نے ان سے شکایت لگائی کہ جی پاکستان یہ تو پاکستان وہ، تو ہی سیڈ پاکستان از 50 times more important to me than Afghanistan. This is something encouraging for Pakistan. But do you agree with him کہ اب وہ سچویشن نہیں رہے گی، افغانستان کے پرزم سے نہیں دیکھیں گے پاکستان کو؟ دیکھیے کہا تو انہوں نے یہی ہے، جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ ٹرانسیکشنل ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے اور پاکستان وہ نہیں کرے گا تو ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن ان فیکٹ آپ دیکھیے کہ اگر اوباما پیریڈ میں پاکستان کی پالیسی کو دیکھیں تو اٹ واز مارک ود ڈرون اٹیکس اینڈ سیکنڈلی اٹ واز مارک ود دا منترا آف ڈو مور. ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹرمپ کے یہ اوباما صاحب ہینڈل کر رہے تھے. اور حالانکہ اوباما نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ پل آف کر لیں گے افغانستان سے، اور 2014 کی ڈیڈ لائن بھی دی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں حالات ایسے نہیں تھے اور پاکستان کی ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی. اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پاکستان کو افغانستان کے پرزم سے دیکھتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ ہمیں رشیا کے پرزم سے دیکھتے تھے، اس سے پہلے وہ ہمیں مڈل ایسٹ کے پرزم سے دیکھتے تھے. تو امریکنز ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں سوچتے ہیں اور وہ نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں. ہمارے پالیسی میکرز بھی اگر یہ بات سمجھ لیں کہ دے فالو دیئر نیشنل انٹرسٹ اینڈ وی ہیو ٹو فالو آر نیشنل انٹرسٹ. بالکل. تو ہمیں اس کے امریکہ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور جو کرنل صاحب کہہ رہے ہیں آئی ووڈ سرٹنلی سپورٹ کہ دیکھیے ایک بندے کا آؤٹ لک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس کا جو مینرزم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. کچھ باتوں میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ڈفرینٹ تھے. امریکن انٹیلیجنسیا پریزیڈنسی اس کا امیج بالکل انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا. رادر ہی ڈیوائیڈڈ امریکن نیشن، جو کہ اس سے پہلے میلٹنگ پاٹ آف نیشنلٹیز تھا، انہوں نے اس کو ایتھنیسٹی میں ڈیوائیڈ کر دیا. اور وہ جو شاید یہ کہ بہت زیادہ اس پہ کامنٹ بھی آ رہے تھے، اپیرنٹلی یہ تو فوراً نہیں ہو سکتا کہ دیٹ از لیڈنگ ٹو ڈس انٹیگریشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس ایٹ سم ٹائم. لیکن اس کا ریورسل بھی ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھیے کہ لبرل ووٹ کیوں باہر نکلا، اس لیے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ور گیٹنگ اوور کنزرویٹو، اور ان کا یہ اوور کنزرویٹزم جو ہے یہ ان کے وہاں کے لبرلز کو پسند نہیں آیا. ڈیموکریٹک ویلیوز کو وائلیٹ کرنا، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنا. آپ نے دیکھا کہ یہی یونائٹڈ اسٹیٹس اور دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، وہاں ایک بہت ویل نون بلیک کو گردن پہ ٹانگ رکھ کے ایک مار دیا نا. we'll talk about that. ہمیں جوائن کریں یہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل شعیب امجد صاحب، اور آپ ایکسپرٹ ہیں، analyst ہیں and have a very good grip on international relationships as well. Sir, can you hear me? جی میں سن رہا ہوں. سب سے پہلے امریکن الیکشنز اور اس کے ریزلٹس، were you expecting بائیڈن صاحب اس طرح سے ایک اوورwhelming میجورٹی کے ساتھ آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں کم از کم ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی جب ہلری کے مقابلے پہ ٹرمپ کو ووٹ دیے گئے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ دونوں کے ایکسپیرئنس کا، ان کی اپ برنگنگ کا، ان کے کیریئر کا بہت زیادہ فرق ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ ہلری اس زمانے میں کہیں بہتر ریسپیکٹ کمپنی انجوائے کر رہی تھی ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ. اب یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایکسپیرئنس ہے وہ ڈیفینیٹلی امریکنس کو خود بھی انہوں نے دیکھا، اور انٹرنیشنلی امریکن جو امپیکٹ تھا ان کی ساکھ تھی، ان کا انفلوئنس تھا، وہ اس کے دور میں کم ہوا. انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں سے یہ نکلتے گئے جو ریشنل الیکشن سے بڑے ریش قسم کے. تو ان چیزوں کی وجہ سے لگتا یہی تھا کہ وہاں پہ اس کو باوجود اس کے کہ سیکنڈ ٹرم عموماً وہاں لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں، یہ شاید اس کے لیے مشکل ہو.
اور پھر جو انٹرنلی سوسائٹی جتنی ڈیوائڈ ہوئی اس کے دور میں وہ پہلے نہیں تھی، سو وہ بھی ایک امپیکٹ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کم از کم بیٹر سینس جو ہے وہ پریویل کر گئی، جس کی وجہ سے یہ ہوا ٹرمپ جو ہے وہ ہار گیا الیکشن. ٹھیک سے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بیٹر سینس ریویل کر گئی. اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں سر بات کو، اور آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکن ٹروپس کا وڈرال ہے فرام افغانستان. پالیسی جب ہم بات کرتے ہیں ٹرمپ صاحب کی تو انہوں نے بہت ہی واز ویری اسٹرکٹ آن دس پالیسی کہ میں نے افغانستان سے ودرال کرنا ہے. اب تک پریزیڈنٹس کہتے ہیں لیکن میں اب اس کو نکال کے دکھاؤں گا، پل آؤٹ کروں گا ٹروپس کو. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ لگ بھگ کوئی 2,500 ٹروپس رہ گئے ہیں افغانستان میں امریکن. ڈو یو تھنک دیٹ ول امپیکٹ پاکستان امریکن ریلیشن شپ ناؤ سنس افغانستان سے امریکہ جان چھڑا کے بھاگنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے ریلیشن شپ پہ بہت فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہر صورت امریکہ نے باوجود اس کے کہ ٹرمپ چلے گئے اور ٹرمپ کا پرومس تھا یہ ابھی نکالنے ہوں گے. نیشن کے اوپر ایک وار فٹیگ آ جاتی ہے ود دی پیسج آف ٹائم، اور پھر وہ وار جو کسی وقت پہ بڑی اس کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے وہ لوگ اس سے تنگ آ کے تو اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب امریکہ میں پبلک کی سچویشن یہی ہے. سو باوجود اس کے کہ جو بائیڈن نے یہ کوئی ایسا پرومس نہیں کیا ہوا تھا اس کو فالو یہی کرنا ہوگا، یہاں سے لوگ نکالنے ہوں گے. اور پھر ہمیں تجربہ ہے کہ امریکہ اپنے مفادات میں سب کچھ کرتا ہے. ہم نے بڑی دفعہ پہلے وقتوں میں ہم کہتے رہے، جب یہ اوباما کا دور تھا تو بار بار پاکستان کہتا تھا کہ جی آپ پہلے بھی افغانستان اسی طرح چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اب بھی چلے جائیں گے تو پاکستان پیچھے طالبان کو پاکستان بھگتاتا رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، اب اس دفعہ ہم اس طرح نہیں کر کے جائیں گے، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے. لیکن دیر از اے لمٹ، وہ بالآخر تنگ آ کے یہ نکلیں گے. لیکن جہاں ان کی موجودگی با امپیکٹ رکھے گی وہ ہے ان کے جو بیسز ہیں وہاں پہ. ان پہ ان کی ایئر فورس موجود ہے، ان کی ہیلی کاپٹر ہیلی بورن فورس موجود ہے، ان کا انٹیلیجنس کا سیٹ اپ موجود ہے. آج بھی وہاں پہ گراؤنڈ فائٹنگ جو ہے وہ صرف افغان ٹروپس کر رہے ہیں، امریکی نہیں کر رہے تھے. بالکل. سو امریکنس کی پریزنس، وہ کہتے تھے کہ جی ہماری پریزنس ہے وہاں پہ ان کو ٹرین کرنے کے لیے افغانیوں کو، لیکن ٹریننگ کے علاوہ وہ ویسے ہی ایک امپیکٹ تھا کہ موجود ہیں. تو وہ نکل بھی گئے تو افغانی فورسز جو ہیں ان کو فائر پاور ملتی رہے گی، انٹیلیجنس ان کو ملتی رہے گی، ہیلی کاپٹرز موجود رہیں گے امریکن جو ان کی مدد کر سکیں. تو اس لحاظ سے جو صورتحال آج ہے اس میں اور کل کو بہت فرق نہیں پڑے گا. گراؤنڈ فائٹنگ میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے ایک وہ یہ ہے کہ اسپوائلرز کا رول زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گا، اور بھارت وہاں پہ اسپانسر کر رہا ہے داعش کو، ISI جسے ہم کہتے ہیں، اور انہوں نے خاصے وہاں پہ اٹیکس بھی کیے ہیں پچھلے دنوں. سو انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے یہ جو اسپوائلرز رول ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں CIA کی بھی مدد رہے، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ امریکہ کو بھی سوٹ کرے گی. اگر وہاں پہ 100% امن آ جائے تو پھر امریکہ کو بیسز بھی اٹھانے ہوں گے. سو اس وجہ سے جواز رہے گا ان کے پاس بھی کہ جناب ابھی پوری طرح امن نہیں آیا، لہٰذا بیسز ہم نہیں اٹھائیں گے. اور اسی طرح بھارت اس انسٹیبلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ طالبان کے مقابلے میں داعش کڑی رکھے گا. سو طالبان جو ہیں وہ بھی انگیج رہیں گے. تو یہ سارا دار و مدار ہے افغانیوں کے اپنے اوپر کہ کیا وہ اپنے مفادات سے ہٹ کے سوچتے ہیں کہ اپنے ملک میں امن لانا انہوں نے. اگر وہ امن لانے کے لیے اپنی ذات کے مفادات کو قربان کرنا شروع یعنی سوچ لیں، جیسے بھی یہ بڑی واضح ہے کہ اگر براڈ بیس گورنمنٹ بنتی ہے تو اشرف غنی پریزیڈنٹ نہیں ہوگا، لیکن آج اشرف غنی کو یہ خیال بھی نہیں اس کے وہ اپنے پاس سے گزرنے دیتا. اس کو میرا خیال خوف اسی بات کا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تو میں نہیں بیٹھ سکوں گا. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ انسٹیبلٹی رہے گی. پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ انسٹیبلٹی کا جو آج ہے وہ اسی طرح رہے گا. لیکن سر جو ریسنٹ PM عمران خان صاحب نے ایک وزٹ کیا افغانستان کا، ڈو یو تھنک ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو بھانپ رہی ہے پہلے سے اور کریکٹیو میجرز لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اب؟ کیا پھر کہیے؟ میں نے کہا جو ریسنٹ PM عمران خان صاحب نے ایک وزٹ کیا افغانستان کا، ہم نے دیکھا بڑا ایک وارم ویلکم وہاں پہ ملا، اور شاید بہت عرصے بعد کابل کے جو گلیاں تھیں اور روڈیں تھیں مین وہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے جھنڈے بھی لہرائے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے سے اس چیز کو بھانپ رہی ہے اور وہ کریکٹیو میجرز لے رہی ہے اور اپنے آپ کو پریکاشنری میجرز میں رکھ کے سیف کر رہی ہے تاکہ سیفٹی پیسفلنس وہاں پہ پریویل کرے؟ دیکھیے اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ ایک حل چاہتی ہے وہ جو 100% ان کو سوٹ کرتا ہو. یعنی اشرف غنی بھی وہاں پہ پریزیڈنٹ رہے, طالبان ان کے مطالبات مان لیں, اور اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز وہ کہتے ہیں جی جنگ بندی کریں, سیز فائر. بالکل یہ وہ چیز ہے جس کے لیے وہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کی اتنی بساط نہیں ہے کہ وہ طالبان کو مکمل جنگ بندی پہ راضی کریں, لیکن افغانیوں کو توقع ہے کہ وہ یہ کریں. تو یہ جو آپ کو آبھگت نظر آتی ہے, یہ خوشامد نظر آتی ہے, یا وہ اشرف غنی ایئرپورٹ پہ جھک جھک کے سلامیں کرتا نظر آتا ہے, وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کسی طرح یہ کام ارینج کرتے. اگر طالبان آج جنگ بندی کر دیں یا آج سیز فائر ہو جائے تو طالبان کے پاس اپنے مطالبات منوانے کا کون سا کارڈ رہ جاتا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے, نہ انٹرنیشنل سپورٹ ہے اس طرح کی, نہ ان کو پریشر ہے جو وہ لا سکتے ہیں ان کے اوپر. ایک یہی ہے ان کی انسرجنسی جس کی وجہ سے آج سارے ان کی مدد سماجت بھی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح یہ حد ہو جائے. اس طرح اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر طالبان کو تو وہ تو بیٹھ کے ختم ہو گئی بات, اور اشرف غنی پھر اپنی منمانی کرتا پھرے گا. سو پاکستان کو پیمپر کیا جا رہا ہے, پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر وہاں پہ جوش میں کہہ بھی آیا کہ ہم پوری کوشش کریں گے. ہوگا نہیں, پاکستان یہ کر نہیں سکتا. طالبان نے 18-19 سال کی جو جدوجہد کی ہے وہ پاکستان کی خاطر یوں ختم نہیں وہ کر دیں گے, وہ رکھیں گے. ہاں ایک چیز جو ہم شاید ان کو منوا سکیں وہ یہ ہے کہ جو وائلنس ہو رہی ہے اس میں کچھ شدت میں کچھ کمی آ جائے, یعنی ایک سیمپلنس ایسی ہو جائے جس سے کہ یہ نظر آئے کہ جناب بہت خون خرابہ ہو رہا تھا وہ اب کم ہو گیا. لیکن کوئی باضابطہ جنگ بندی نہیں ہوگی, نہ پاکستان کرا سکے گا کبھی. اور ڈیفینیٹلی سے ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی ہے گائے بگاہے جب بھی پاکستان نے ریکویسٹ کیا ایز اے میڈیٹر آیا تو کمپیریٹیولی وائلنس کے اندر کچھ نہ کچھ شدت میں کمی آئی. سے تھوڑا سا موو آن کرتے ہیں سچویشن کو, آگے چلتے ہیں ایران کو لے کے. اور ایران پہ تھوڑا سا بتائیے گا, ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب جو تھے ایران کو لے کے تو بڑا ان کا سخت موقف تھا, اور ہی واز آلویز پٹنگ ہز فٹ ڈاؤن جب ایران کی بات ہوتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو تھے وہ اوباما ایڈمنسٹریشن والی جو پالیسی تھی ڈائلاگ والی, اس کو دوبارہ انگیج کریں گے ایران کو؟ جو بائیڈن بالکل کریں گے, اور اس میں ہوگا یہ کہ جو بائیڈن کو بھی چونکہ اس کو بھی اسرائیل کی طرف سے پریشر ہوگا اور اسرائیل لابی جو ہے وہ اس کو چیلنج کرے گی, لہٰذا وہ جو 100% پچھلا ایگریمنٹ تھا وہ تو نہیں ہوگا. سو اس میں کچھ رد و بدل, کچھ نہ کچھ مذاکرات ہوں گے جس کی بنیاد پہ جو بائیڈن یہ کہہ سکے گا کہ جناب جو ٹرمپ نے معاملہ کیا تھا گڑبڑ وہ میں نے ٹھیک کر لیا, اور ایگریمنٹ بھی پہلے سے بہتر ہو گیا, ایگریمنٹ ہم نے کر بھی لیا جس کی وجہ سے ایران پابند ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا سا اس میں تبدیلی لا کے امپرومنٹ لا کے تو ہینڈل کرنی ہوں گی ان کو, جو کہ ایران بھی میرا خیال ہے ویلنگلی تیار ہوگا, اس وجہ سے کہ وہ بھی بہت بری طرح اس وقت جکڑے ہوئے اپنے اکنامک ایشوز میں, اور خاص طور پہ سینکشنز کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ایک حل نکالیں گے جس میں پہلے والے ایگریمنٹ میں کچھ امپرومنٹ کر کے اپنے نقطہ نگاہ سے تو اسرائیل کو بھی کچھ مطمئن کر سکیں. prosperous Iran and Afghanistan definitely means good news for Pakistan. سے moving on, چائنا کا بتائیے گا. کولڈ وار ہم نے دیکھا ایک چائنا کے ساتھ بہت ایک الگ ہی ٹیمپریچرز پہ اس وقت گئی ہوئی ہے, اور ٹرمپ جو تھے ان کا جو طریقہ کار تھا کولڈ وار کا, اٹ واز آل گنز آؤٹ. تو اب ڈو یو تھنک جو بائیڈن ول کنٹینیو دا لیگیسی, یا وہ کچھ چینج کریں گے اپنی کولڈ وار کو؟ میرا خیال ہے کچھ چینج کریں گے, کیونکہ جو ان کی جو ٹرمپ نے جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی اور جو پلاننگ وغیرہ کی تھی انہوں نے, وہ تو تقریباً ناکام ہو گئی. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں کنفائن کیا جائے اس کو, اور فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ چائنا کے علاوہ باقی سارے ملکوں کو رہے. یعنی جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں ان کو فریڈم آف موومنٹ ہو. ملاقہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو چیک کیا جائے. چنانچہ انڈیا کو انہوں نے تیار کرنا شروع کیا کہ انڈین اوشن میں, اور اس کا نام انڈو پیسفک رکھتی ہے اسی وجہ سے کہ انڈیا کو انوالو کرنا تھا ملاقہ اسٹیٹ کے لیے. یہ سارا کام انہوں نے کیا, لیکن چائنا نے, اور یہ وہ اس لیے رہا تھا کہ بنیادی طور پہ کوئی ملٹری تھریٹ نہیں ہے امریکہ کو. امریکہ کو تھریٹ تھی صرف اکنامک, بالکل, کہ 4-5 سال میں چائنا کی اکانومی اگر آگے نکل جاتی ہے, نمبر 1 اکانومی ہو جاتی ہے, تو امریکہ کی ریلیونس کم ہو جائے گی. لہذا امریکنز نے ان کو کنٹین کرنے کا کیا. اس میں سب سے پہلے تو پاکستان نے ان کو راستہ دیا کہ ہم نے یہ سی پیک کر کے تو ان کو انڈین اوشن میں جگہ دے دی. انڈین اوشن میں ان کا پاؤں رکھنے سے ان کو ان کی ٹریڈ بڑی آسان ہو گئی مڈل ایسٹ کے ساتھ اور افریقن کنٹریز کے ساتھ. باقی رہ گیا تھا کہ یہ اگر مین ان کا جو ملاقہ اسٹریٹ سے باہر نکلنے کا راستہ وہ بند تھا, لیکن پھر بھی ان کو پاکستان سے سہولت مل گئی.
اب انہوں نے ودن وہاں پہ کر لیا ہے جو انہوں نے کمپریہنسو ٹریڈ پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیا ہے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے ود دی لٹورل اسٹیٹس, وہ 15 ملکوں کے ساتھ ہے, تو وہ دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ ہے. بالکل سر. اور اس میں سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ کے اتحادی اس میں شامل ہیں, جاپان شامل ہے, آسٹریلیا شامل ہے, نیوزی لینڈ شامل ہے, تو باقی تو ٹھیک ہے. اور پھر ویتنام جس کے ساتھ ہمیشہ سے چائنا کی محتسب سے پرابلم تھے وہ بھی شامل ہو گئے. تو آسیان کے 10 ملک تو تھے ہی تھے, یہ 5 انہوں نے دوسرے بھی ساتھ شامل کرا لیے. تو چائنا تو اب لیڈ رول میں آ گیا. ان کی اصل چیز یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو بیکم این اکنامک پاور, اور وہ ان کو روک نہیں ہو سکتا. وہاں پہ انہوں نے کر لیا یہ, اور یہ ساؤتھ چائنا سی میں انہوں نے تمام لٹورل کنٹریز کو ساتھ میں لا لیا. امریکہ جا کے آسیان کنٹریز کی منتیں کرتے رہے ہیں, سری لنکا میں گئے ہیں, مالدیپ میں گئے, جا کے ان کو کہتے رہے کہ جی آپ کو بڑا خطرہ ہے چائنا سے, وہ مانا ہی نہیں کسی نے. تو اب رہ گیا یہ سی پیک کا قصہ, یہاں ان کو ایکسیس مل گئی مڈل ایسٹ میں اور عرب کنٹریز کو اور افریقن کنٹریز کو, تو ان کی اکانومی تو اب فلرش کرے گی. تو میرا خیال ہے ان کے پاس اب حل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ چائنا کے ساتھ اپنی یہ جو گرما گرمی ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرے, اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کچھ بہتر کر کے, کوئی انڈرسٹینڈنگ کر کے, تو اپنے آپ کو بھی سنبھالیں اور پیسہ ضائع نہ کریں جنگوں پہ, تاکہ ایک کنفرنٹیشن والی سچویشن سے باہر آ کے اکانومی کی طرف توجہ دے سکیں. صحیح سر, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اینڈ ایز آلویز یور انالیسز ور ویری ان ڈیپتھ, اور ہمارے ناظرین جو ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں جس طرح آپ چیزوں کو بڑا ڈیٹیل میں جا کے بتاتے ہیں. کرنل سر, موونگ آن ود آل دس, سر انڈیا کو لے کے کیا پالیسی ہوگی امریکن الیکشنز کے بعد اب, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کیملا ہیرس جو ہے وہ تو ان کا تعلق بھی شاید انڈیا سے ہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, اب شی از امریکن سٹیزن نو, ابھی وہ گون آر دی ڈیز کہ اب یہ کہیں کہ کوئی امریکن اگر انڈین امریکن ہے تو اچھا وہ انڈیا کے بیہسٹ پہ کام کرے گا. چیزیں ایک تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ مختلف ہیں. ہاں there is nothing to worry about it. نہیں, nothing to worry about it. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, ہمیں ایک بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت جس اسٹیٹ کے اندر ہے نا پاکستان, کبھی ہوتا تھا کہ ڈو مور, ہم ڈو مور کی اسٹیٹ سے بھی گزر گئے ہیں. وی ہیو ٹو اسٹینڈ ایٹ آر اون. حقیقت میں آپ سے یہ بتاؤں, فرگٹ اباؤٹ کہ جی نہیں وہ اس کا ایران کے ساتھ یہ ہوگا یا افغانستان کے ساتھ یہ ہوگا تو ہمارے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. دیکھیے ایک میں آپ سے بتاؤں, آپ بی آر آئی کا حصہ بن کے سی پیک کا روٹ کر کے آپ نے اسٹیٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے امریکن ہیجمنی کو. وی مسٹ ریممبر دس. جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا, انڈیا نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا. انڈیا از ورکنگ ایز اے پولیس مین آن بیہاف آف امریکہ اگینسٹ چائنا. اب ڈو یو تھنک اب یہ ہوگا کہ نہیں, ایسے جو کچھ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جس طرح کے ایگریمنٹ کیے, ایک نہیں 4 کے قریب وہ ایگریمنٹ کر چکے ہوئے ہیں, اور یو سے جی کہ نہیں بائیڈن نے آنا ہے تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا تو انڈیا کو سائڈ پہ کر دے. نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. اف somebody از ان دس کائنڈ آف مس انڈرسٹینڈنگ کہ جی اگر انہوں نے کوئی بیان دیا تھا کہ کشمیر کے لیے یا پاکستان انڈیا کے لیے, الیکشن سے پہلے اور طرح کے بیانات ہوتے ہیں, بہت سارے ووٹرز وہاں پر موجود ہیں, یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے. جب آپ بیٹھتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ آ کے تو پھر آپ کو وہ کچھ کرتے ہیں جو ساری کی ساری آپ کو بیسیکلی آپ کو بریف دیا جاتا ہے. پھر آپ کو اوورآل جو آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور ودن دی نیشنل انٹرسٹ پرویو جو آپ کو بتایا جاتا ہے, پھر آپ اس طرح کا عمل کرتے ہیں. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہت آگے بڑھ چکا ہوا ہے, اور ہم یہ کہیں کہ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے نا, اینڈ وائی شوڈ وی ہیو ایکسپیکٹیشنز بیسیکلی فار امریکہ. جب ہمیں اب سوچنا یہ ہے, ہم ایک تو کر چکے ہیں جی کہ سی پیک ہم ایکسیپٹ کر چکے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, اب ہمیں وہاں پر ڈبل مائنڈڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یس وی ہیو ٹو بی ریئل کلوز الائی آف چائنا. رشیا کے ساتھ جب میں نے آپ سے کہتا ہوں نا 2 بلاکس بنتے نظر آتے ہیں آپ کو, اور پھر اس کے اندر آپ کو افغانستان بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کل ہوگا, آپ اس کے اندر آپ ترکی کو بھی ایک لحاظ سے دیکھیں گے. تو میں ایسے نہیں آپ سے کہہ رہا, پھر بالکل ٹھیک ہے کہ جی امریکہ نے کوشش کر کے تو دیکھ لیا نا, اگر وہ 16 ملکوں کا ایگریمنٹ, فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو چائنا نے ایک لحاظ سے کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام ممالک بالکل وہ جو آسٹریلیا کی ہے, نیوزی لینڈ ہے, اور انہوں نے جوائن کی اس ساری چیز کو, تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا نے اپنا وہ جو ایک اسٹرینتھ ہے اکانومی کی, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منوا لی ہے, جو پہلے امریکن کرتے رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پہلے امریکن ایڈمنسٹریشن کرتی رہی. دوسرا ایک اور چیز بھی میں آپ سے کہوں گا کہ ایک دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا پچھلے 4 سالوں کے اندر کہ امریکہ کے اندر کوئی ایک ایسا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے جو تھوڑا سا ایک علیحدہ ایک لحاظ سے سوچتا ہے, تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں وہ تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب امریکہ از ناٹ ٹو بی ریلائڈ اپون. دوسری امریکہ کا پورا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, اس کی ہسٹری دیکھ لیں, نیشنل انٹرسٹ جہاں تھا
وہ بالکل اس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ چلا. جہاں ان کا نیشنل انٹرسٹ ختم ہوا, نیشنل انٹرسٹ کسی نئی جگہ پہ چلا گیا, انہوں نے اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا. تو میرا خیال ہے اسی طریقے سے امریکہ نے ایک لحاظ سے چلنا ہے. لیکن اب اوورآل یہ ساری انڈرسٹینڈنگ, اگر میں ہی بیٹھا آپ سے باتیں کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے وہ جو تھنک ٹینک ہے, وہ جو برینز بیٹھے ہوئے ہیں, دے ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریڈ کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان کمنگ ڈیز اینڈ ایئرز والی بات جیسے آتی ہے. میں اس سے آگے بڑھ کے آپ سے کہوں گا, آپ جو مرضی کہیں, میں بھی ایون آئی ہیو بین ٹاکنگ اوکے اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے, بھی اس کو 72 ملین ووٹرز نے وہاں پر ووٹ دیا ہے, اور 5 ملین کے فرق سے 77 ملین ووٹ گئے ہیں جو بائیڈن کو. اینڈ ڈو یو تھنک کہ اگلے 4 سالوں کے اندر وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بالکل آرام سے جا کے بیٹھ جائے گا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اور اگلے 4 سالوں کے اندر جو بائیڈن ول بی 82 ایئرس, یہ جو ہے یہ آلموسٹ کو 76-77 ایئرس کا ہوگا. سچویشن ابھی بڑی انٹرسٹنگ. وائی اٹ از سو؟ بیکاز جو بائیڈن کی, اگر یہ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم جہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں, یہ سوچ امریکہ کے اندر موجود ہے. اینڈ دیٹ از سمتھنگ ویری ویری سیریس. اس سب کو وہ کسی نے کہا کہ the turmoil over there, کسی نے کہا بڑی مزے کی بات, the turmoil over there in American politics right now is worse than a lot of countries. بالکل ایسے ہی. Coming towards you, last question ہے. ہم نے دیکھا کیری لوگر بل جو تھا, اس کے جو خالق تھے یا جو برینز بیہائنڈ کیری لوگر بل تھا, وہ جو بائیڈن کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے جو بائیڈن کو دیکھا جب وہ وی پی تھے وہاں پہ امریکن اوباما ایڈمنسٹریشن میں, تو ہی ہیڈ اے ویری سالڈ اینڈ لانگ ٹرم اپروچ ٹورڈس پاکستان. ڈو یو تھنک پاکستان کے لیے وہ اسی طرح کے پیکیجز یا اسی طرح کی کوئی پالیسیز لے کر آئیں گے ابھی بھی, یا تھنگز ول چینج؟ میرا نہیں خیال کہ کیری لوگر بل جیسی کوئی دوبارہ چیز آئے گی, اس لیے کہ وہی جب امریکن انٹرسٹ ہوتا ہے تو دے آر ریڈی ٹو اسپینڈ فار دیئر انٹرسٹ. تو ابھی کوئی ایسا امیڈیٹ انٹرسٹ نہیں ہے. سنس دے آر پولنگ آؤٹ آف افغانستان, انہیں پاکستان کی ضرورت ہے جب تک طالبان ٹرمز پہ نہیں آ جاتے. جب کیری لوگر بل کی بات کریں تو دیٹ واز اس سچویشن میں اس ٹائم پہ اٹ واز ویری بینیفٹ فار پاکستان, بینیفیشری فار پاکستان. مطلب آپ نے دیکھا اس بل کے تھرو جو بائیڈن نے پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو کوشش کی ریلیف دینے کی چیزوں کو. جو میرا خیال ہے کہ یہ ہاں, اور دوسرے یہ کہ آپ اس کو صرف اس پرسپیکٹو میں لے رہے ہیں کہ اس سے پاکستان نے کیا گین کیا. لیکن اف یو ریمبر دیٹ اس وقت جب یہ ڈیبیٹ تھی تو کیری لوگر بل واز ہیونگ ویری ہارش ٹرمز ٹورڈز پاکستان, اور اس کے اوپر ہیلری کلنٹن خود پاکستان آئی تھی اینڈ آئی واز ان اے میٹنگ ود ہر. تو انہوں نے کہا کہ ایڈ از نیور وداؤٹ کنڈیشن اینڈ دوز کنڈیشنز ور ہارڈ ٹو میٹ. وہ تو جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی تو 10 سال کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کنڈیشنز تھی. کنڈیشنز ور ناٹ ریویل ٹو پاکستان. اس لیے ہمیں بہت زیادہ آپٹمسٹ نہیں ہونا چاہیے ٹورڈز ایڈ, ٹورڈز اینی اکنامک کوآپریشن. دیکھیے جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ جب چاہے ہمیں استعمال کرے اور جب چاہے ہمیں چھوڑ دے, تو اس میں ہمارا اپنا بھی تو کچھ فالٹ ہے نا. ہم اپنی سسٹینیبل ریلیشن شپ کیوں نہیں بنانے کی کوشش کرتے؟ ہم اکانومی پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہم کلچرل ریلیشنز پہ کیوں نہیں جاتے؟ امریکنز کے ہاں بہت زیادہ پاکستان کی اکنالجمنٹ موجود ہے, وہ پاکستان کو اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہے. جیسے اب جو بائیڈن کے ورڈز میں ہی کہتے ہیں کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے, تو ہمیں اس پہ جانا چاہیے. ہمیں اس جو اسٹریٹجیکل جیو پولیٹیکل سے باہر نکل آنا چاہیے, کیونکہ جیو پولیٹیکل میں پاکستان کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے. ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا گیا, ٹھیک ہے بہت اکنامک ایڈ آئی جس کو آپ مینشن کریں, اس سے پہلے بھی آئی, اس سے پہلے ریگن کے زمانے میں 3.2 بلین ڈالر کی آئی گرانٹ, لیکن اوور دا پیریڈ آف 6 ایئرز آپ نے اتنے پیسے اور میچنگ گرانٹ زیادہ ہم لوگوں نے نقصان بھی کیا, لیکن اس کی جو کاسٹ ہم نے پے کی. اسی طرح سے جو ابھی آپ کولیجن فنڈ جو آ رہا تھا ہمارے پاس, اس کی جو کاسٹ ہم بیئر کر رہے تھے وہ کہیں پہ بھی ریکگنائز نہیں ہوئی. اس لیے ہمیں ان باتوں سے نکل آنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سبسٹینشیل کیا گرانٹ آ رہی ہے, ہمیں اس کی اکنامک اور سوشل کاسٹ پہ بھی جانا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مطلب پاکستان نیڈس ٹو ہیو اے نیو اپروچ ناؤ ٹورڈز امیرکن ریلیشن شپ. اور صدر جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے آئی تھنک ود عمران خان ایز اے ڈفرینٹ اپروچ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں شاید اب تھوڑی کمپیریٹیولی بہتر طرف جائیں گی, اور اب ہم پالیسی میں چینج بھی دیکھیں گے. تھینک یو میم, آپ نے جوائن کیا, ٹائم نکالا. کرنل صاحب آپ آئے اور آپ نے تو بہت زبردست انسائٹس بھی دیے ہمیں چیزوں کے بارے میں جو ہم لوگوں نے پہلے سنتے رہے ڈرائنگ رومز میں, لیکن شاید اب ہمارے ویورز تک بھی پہنچ گئی وہ ساری کی ساری چیزیں. ناظرین, صدارتی الیکشن امریکہ میں ابھی ختم تو ہو گئے, لیکن اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن اوور دیئر. صدر ٹرمپ اپنے آفس میں 21 جنوری کے لگ بھگ تقریباً آلموسٹ جو بائیڈن نے ٹیک اوور کرنا ہے چیزوں کو, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آفس آف دا پریزیڈنٹ الیکٹ ایک نئی چیز بھی نکلی
امریکہ کے اندر. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو لیٹس ہوپ پاکستان کے لیے جو بائیڈن صاحب کچھ اچھی چیزیں لے کر آئیں, اچھی خوشخبریاں لے کر آئیں, اور ہم کچھ پالیسی شفٹ دیکھیں جو پاکستان کے مفاد میں ہو, اور یہ خطہ جو کافی عرصے سے ایک انریسٹ پہ ہے اب فائنلی ادھر پیس پریویل کرے اور پراسپیرٹی آ جائے اور ہماری اکانومی چلنا شروع ہو اس پورے خطے کی. امید کرتے ہیں آپ کو اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا مجھے, میں فراز علی خان. اللہ حافظ.